तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। यजरेली नबूवत के पाकिस्तान में जुग्राफियाई खूबसूरती क्या थी जिसकी वजह से अख्याब ने उसका लालच किया और उसे लेने की ख्वाहिश की? खुदा परस्त बादशाह यहोशफत को किस चीज ने कार शख्स अख्याब से मुआहदा करने पर आमादा किया और किस चीज ने उन्हें इकट्ठा किया? मीका नबी कैसे खुदावंद के साथ वफादार था और अख्याब और उसके सारे तकब्बुर के खिलाफ खुदावंद के साथ खड़ा था? क्या आप जानते हैं कि खुदा परस्त बादशाह यहोशफत के बदकार बादशाह अख्याब से मुआहदे के बावजूद खुदा ने अपनी भलाई में उसे बचाने से नहीं रोका? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक मुतालिया पेश कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सलातीन की किताब के 21वें बाब और 22वें बाब का आज मुताला करेंगे। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादमीन जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एसाम खुशामदीद, भाई अमीन खुशामदीद, आपको देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एसाम, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, मैं अपने नाजरीन की कुछ मेल्स को पढ़ना चाहूंगा जो हमारे ईमेल एड्रेस info@biblemutalaya.com पर हमें मौसूल हुई। बहन सूजी जो कनाडा से हैं वो हमें लिखती हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपका प्रोग्राम बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खुदा आपको बरकत दे। सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले एमैनुअल जेम्स कहते हैं, खुदावंद के मुबारक खादिमों, आप भूख के इस मौसम में हमारे लिए आसमानी तोहफा हैं। खुदावंद अपने कलाम को फैलाने के लिए आपको बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करे। और ये तीसरी मेल हमें अलजजायर से सलवा एहसान की मिली है। वो कहती हैं, अजीज भाइयों, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस कदर आपकी शुक्रगुजार, कदरदान और एहसानमंद हूँ। मैं इस प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसके जरिए मैं बाइबल मुकद्दस की बहुत सी बातें समझने के काबिल बन सकी जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। लिहाजा अब मैं हर रोज अपने लिए कलाम की खुराक लेती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, इसे जारी रखें। आप और आपकी ईमेल्स हमारे लिए खुशी का बायस हैं। हम आपके लिए दुआ करने का वादा करते हैं और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें ताकि कलाम खुदा हर जगह और हर किसी तक पहुँचे। डॉक्टर एसाम 21वें बाब में अख्याब और इज़बेल की तारीख नुक्तों में एक तारीख नुक्ता है। मैं पहली 7 आयात आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 21वें बाब की पहली आयत से यहाँ मरकूम है, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरेली नबूत के पास यजरेल में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अख्याब के महल से लगा हुआ था। सो अख्याब ने नबूत से कहा कि अपना ताकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं इसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको उससे बेहतर ताकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको इसकी कीमत नकद दूंगा। नबूत ने अख्याब से कहा, खुदावन मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मेरास दे दूं। और अख्याब इस बात के सबब से जो यजरेली नबूत ने उससे कहीं उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझको अपने बाप दादा की मेरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी इज़बेल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने यजरेली नबूत से बातचीत की और उससे कहा कि तू अपना ताकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा ताकिस्तान तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना ताकिस्तान नहीं दूंगा। उसकी बीवी इज़बेल ने उससे कहा, इसराइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है? उठ, रोटी खा और अपना दिल बहला। यजरेली नबूत का ताकिस्तान मैं तुझको दूंगी। मैं चाहूंगा कि आप इस हवाले पर तबसरा करें। अख्याब बहुत ही अजीब आदमी था। मेरा मतलब पता नहीं कि ये शख्स कामयाब था या फिर नाकाम, लेकिन कम से कम उसका रद्द-ए-अमल अजीब था।
وہ بچکانا یا پھر مایوس کن لگ رہا تھا، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ جبلت سے نکلنے والی چیز سے متعلق تھا، لیکن وہ سچ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے لیے کیسے اچھے طریقے سے منصوبہ بنائیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی لالچی انسان تھا، اور میں کہوں گا کہ یہ غیر معمولی لالچ ہے، یہاں تک کہ نہ دنیا میں کوئی چیز اسے مطمئن کر سکی اور نہ ہی اس کی بیوی۔ اور جو حصہ آپ نے ابھی پڑھا اس کے پہلے حصے میں بائبل بتاتی ہے، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا، مطلب کہ دوسری چیزوں کے بعد یہ ہوا تھا۔ یہاں ایک ترتیب ہے، اور یہ چیزیں اس کی ناکامی بیان کرتی ہیں۔ کیوں؟ خدا نے اسے پہلے ہی فتح بخشی تھی، اور اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے اسے بتایا تو وہ اس کے پاس گیا اور اسے اپنا بھائی کہہ کر رتھ پر بٹھایا۔ وہ علمدار آمد میں ناکام تھا، اور یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ اور گزشتہ باب کے آخر میں خدا نے اس کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے اسے بتایا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، تو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ ایک الہی عدالت اور ناکامی کا ثبوت، اور پھر اس کا رد عمل دیکھیں۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔ اس کا رد عمل ہمیشہ ایسا ہی رہا تھا۔ اور چوتھی آیت میں عزریل کے بارے میں اس کا رد عمل، جسے ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ سب ایک جیسے تھے۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو عزریل نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ ایک بچے اور کی طرح۔ جو وہ سب سے بہتر کر سکتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ دل سوز ہے، اداس ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ یقینی طور پر عجیب ہے۔ اور پچھلے باب میں اس نے خدا کی تنبیہ سے کچھ نہ سیکھا، اور اسی وقت اس کی لالچی آنکھوں نے اسے مستقبل کے بارے میں سوچنے سے نہیں روکا، حالانکہ وہ اپنی زندگی کسی اور کے لیے کھو دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر انسان کا لالچ اور حرص اسے اندھا کر دیتا ہے، اور وہ تمام سچائیوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لالچ ایک خوفناک چیز ہے، اور جیسے کہ بائبل کہتی ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اور سامریا میں، سامریا کے پہاڑوں پر اخیاب کا ایک محل تھا، اور بے شک اس طرح کا شخص اپنا محل کہاں تعمیر کروانا چاہے گا، اور وہ کیسے ہوگا؟ اور یہ ضرور ایک عالیشان گھر ہوگا۔ اس کا گھر ہاتھی کے دانت سے بنا ہوا تھا، اور دوسرا سلیمان نے اپنا تخت ہاتھی کے دانت سے بنوایا، لیکن اخیاب نے اپنا گھر ہاتھی کے دانت کا بنایا۔ لیکن ایک سادہ سا شخص تھا جس کا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پاکستان تھا۔ لیکن انسان کے لالچ کو دیکھیں، کیا ایک چھوٹا سا پاکستان اس محل کے مالک کو جلا سکتا تھا؟ کیا یہ بچکانا پن نہیں، اور کیا اس کی اتنی وقت تھی کہ کھانا چھوڑ دیا جائے؟ لیکن نبوت باعزت شخص تھا، اس نے اپنے باپ دادا کی میراث دینے سے انکار کر دیا، اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخیاب میں کسی حد تک ناکامی تھی، لیکن لالچ میں وہ ماہر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ منصوبہ بندی کیسے کی جائے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بیوی جانتی تھی کہ اس کے لیے کس طرح کا منصوبہ بنانا ہے۔ اس نے چیزوں کا لالچ کیا، لیکن اس کی بیوی نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اس کا ساتھ دیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسی نے قیادت کی، حتیٰ کہ سزائے موت میں بھی۔ صحیح۔ بھائی امین، نبوت نے اخیاب سے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اس نے شریعت کے مطابق اپنے باپ دادا کی وراثت پر قبضہ کیا، لیکن ایزابیل نے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے پاکستان لینے کے لیے مذہب کے نام پر اہتمام اور منصوبہ بندی کی تھی۔ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوا، اور خدا نے کیسے اپنے اصول کی تکمیل کی؟ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس شہر کے بزرگوں اور رہنماؤں کو خطوط بھیجے، اور نہیں کہا کہ روزے کی منادی کروائیں، اور نبوت کو لوگوں کے سروں پر بٹھایا، اور دو بیکار آدمیوں کو جھوٹی گواہی کے لیے مقرر کیا کہ اس نے خدا اور بادشاہ پر لعنت کی تھی۔ اور در حقیقت ایزابیل نے جو کہا وہ ہوا، اس نے منصوبہ بنایا، اور شہر کے بزرگوں اور رہنماؤں نے اس کی مرضی کی تکمیل کی۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ ایزابیل نے اپنے ذاتی مفاد اور لالچی کاروبار کے لیے مذہب کا استعمال کیا۔ نبوت کا پاکستان حاصل کرنے کے لیے اس نے مذہب کا استعمال کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خدا کو نہیں جانتی اور اس سے بہت دور ہے، کیونکہ وہ تو بال کی پرستش کرتی تھی۔ لیکن خدا کے اصول بدلتے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں ہونے اور کاٹنے کا اصول بہت واضح ہے، اور اس کا ذکر ہمیں گلتیوں کی 6 باب کی 7ویں آیت میں ملتا ہے۔ بائبل کہتی ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ میں 2 مثالیں پیش کروں گا، ایک شریر شخص کی فرعون، اور ایک مثال ایماندار شخص داؤد کی ہے، جو
जब वो मिस्र के मुल्क में थे तो फिरौन ने इब्रानी लड़कों को मरवाया। दिन गुजरते गए और 7वीं आफत में उसका पहलोठा मारा गया। मैं गौर करता हूँ कि होने और काटने का यही असूल खुदा के बंदा दाऊद पर भी लागू हुआ। अफसोस के एक खुदा परस्त शख्स दाऊद कमजोरी के लम्हे के दौरान पोशीदगी में जिनाकारी और फिर बित्सबा के शोहर के कत्ल के गुनाह का मुर्तकब हुआ। और फिर वक्त गुजरता गया और नतीजा इसके घर में जिनाकारी हुई और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। बस होने और काटने का असूल वाजिया है और ये असूल बदकारों और ईमानदारों के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि इजाबेल ने यज़रेली नबूत को कत्ल किया और अखीब ने उसकी मंजूरी दी। इसीलिए खुदा का जवाब आया, उसी जगह जहाँ कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। ये एक आम असूल है जिसमें रियायत नहीं है। अब हम मेहमानों की तरफ आएंगे ताकि उनसे सवाल ले सकें। जी, सवाल पूछिए। मेरे लिए कुछ गैर वाजिया है। मेरा मतलब है कि यहाँ 21 बाब में जब एलिया ने अखयाब की मौत की पेशनगोई की कि उसी जगह जहाँ कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे, लेकिन दूसरे बाब में हम देखते हैं कि अखयाब रामात जिलाद में जंग में मरा। हम इसकी वजाहत कैसे कर सकते हैं? जी, हम इसकी तशरीह क्या करेंगे? आए आयत की तरफ दोबारा आते हैं जिससे चीजें हम पर वाज़ेह होंगी। पहले सलातीन के 19वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को कब चाटेंगे। और फिर 21वीं आयत में दूसरी सजा है, देख मैं तुझ पर वबा नाजिल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा और अखीयाब की नस्ल के हर लड़के को जो आजाद छुटा हुआ है काट डालूंगा और तेरे घर को नबात के बेटे यरबाम के घर और अखिया के बेटे बशा के घर की मानिंद बना दूंगा, उससे गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे तूने मेरे गजब को भड़काया और इसराइल से गुनाह कराया। और यहाँ ये वाज़ेह है कि इसी जगह पर कुत्ते उसका खून चाटेंगे। और हम जानते हैं कि नबूत अपने पाकिस्तान में मरा। इसी बाब की 27वीं आयत में लिखा है, जब अखीयाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट में ही लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है अखीयाब मेरे हजूर कैसे खाकसार बन गया, इसीलिए मैं उसके आयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा बल्कि उसके बेटे के आयाम में उसके घर पर यह बला नाजिल करूंगा। ये वाज़ेह है कि सजा अखीयाब से उसके बेटे और उसकी नस्ल पर मुंतकिल हो गई। क्या आपने गौर किया? अगरचे अखीयाब रमात जलाद में मरा और उसके रथ को सामरिया में ढूंढा गया और ये जिक्र नहीं किया गया कि ये बिलखुसूस अज़रियल में धोया गया। ऐसा हुआ, हो सकता है कि ये अज़रियल में धोया गया हो या शायद नहीं, खून टपका हो या उससे छट्टा लगाया हो या शायद नहीं। लेकिन एक आने वाले बाब में यानी दूसरे सलातीन के 9वें बाब में हम दूसरी सजा की तकमील को देखते हैं जो कि 27वीं आयत में हमने पढ़ी, जिसमें अखीयाब में उसकी तकमील हुई। तब यूराम ने बाग मोड़ी और भागा और अखजिया से कहा, अखजिया फितना बपा है। तब यहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और यहूराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब यहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा, उसे लेकर अज़रियल नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद करके जब तू और मैं उसके बाप अखीयाब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे तो खुदा ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा। खुदावंद फरमाता है, मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। सो जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसने उसे अज़रियल के खेत में डाला। यहाँ मतन में लफ्जी तौर पर वाज़ेह है क्योंकि ये अखीयाब के बेटों में पूरी हुई, क्योंकि ये सजा अखीयाब की औलाद पर मुंतकिल कर दी गई थी। और देखें कि हमारा खुदा कैसा जबरदस्त खुदा है, वो हर चीज में जबरदस्त है। और क्या उसने तौबा की थी? क्या उसकी तौबा कबूल की गई थी? 21वें बाब के आखिरी हिस्से में यही हुआ था। जी हाँ, जब अखीयाब ने तौबा की तो खुदा ने कबूल की। याद रखें कि अखीयाब ने कैसे अपने आप को आजिज किया था। चूंकि वो मेरे हजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके आयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा बल्कि उसके बेटों के आयाम में। और बाद में ये पेशन गोई अखीयाब के बेटों में लफ्ज बा लफ्ज पूरी हुई। ये अखीयाब में भी हो सकती जब नबूवत के पाकिस्तान में रथ धोया गया। जी हाँ, और बाइबल कहती है कि यहू ये कहता है कि वो भूला नहीं है जब वो नबूत के वक्त
عزریل کے واقعے میں اخیاب کے شانہ بشانہ سوار ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ ایسے ہو سکتا تھا جیسا آپ نے کہا کہ وہ واقعی رامات جلاد میں مرا اور پھر رتھ کو سامریا یا یزریلی علاقے میں لایا گیا ہو، اور ممکن ہے کہ اسے وہاں دھویا گیا، لیکن یہ پیش گوئی لفظی طور پر اس کے بیٹے کی موت پر یزریلی پاکستان میں نبوت میں پوری ہوئی، کیونکہ 21ویں باب میں اس کے بیٹوں پر سزا منتقل کر دی گئی تھی۔ بھائی امین، اب میں 22ویں باب کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور آپ ان واقعات میں ظاہر ہونے والے ایک کردار پر تبصرہ کریں جو یہودا کا بادشاہ یہوشفت ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس نے اخیاب سے کیا سلوک کیا اور اتحاد کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ یہودا کا بادشاہ یہوشفت ایک خدا پرست انسان تھا، جبکہ اخیب ایک بدکار بادشاہ تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ خدا پرست بادشاہ یہوشفت اسرائیل میں جاتا اور اخیب سے اتحاد کرتا، جو بال کی پرستش اور بدکار کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ان دو خاندانوں کی قربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہوشفت کے بیٹے یورام نے اخیب اور ایزابل کی بیٹی اتالیہ سے بیاہ کر لیا، اور اتالیہ ایک بدکار تھی۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اس نے خدا پرست بادشاہ یہوشفت کے بیٹے سے بیاہ کیا۔ جب ایک ایماندار ایک غیر ایماندار کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو یہ ایک سنگین خطرہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلام خدا کے خلاف ہے۔ دوسرا کرنتھیوس کے 6 باب میں ہم یہ انتباہ کو پڑھتے ہیں، روح القدس میں خداوند ہمیں یہ بتاتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ اور اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ افسوس کہ جب یہوشفت اخیب کے پاس گیا تو اخیب نے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات اور جلیاد ہمارا ہے؟ پر ہم خاموش ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہوشفت کا جواب اچھا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ واقعی صرف نوازش تھی اور وفاداری کی کمی تھی۔ پس اس نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ ایمانداروں اور غیر ایمانداروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ شریروں سے الگ رہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں تاکہ اس زبردست باب کا مطالعہ دوبارہ سے جاری رکھ سکیں جو پہلے سلاطین کی کتاب کا اختتامی باب ہے۔ ڈاکٹر احسام، ان واقعات کے منظر میں ایک اور کردار بنام میکایا داخل ہوتا ہے، عظیم نبی میکایا، جس نے پیغام دیا جس کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ املا کا بیٹا میکایا اخیاب کے دنوں میں چند وفادار نبیوں میں سے ایک نبی تھا۔ زیادہ تر نبی بدکار تھے، جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جب میکایا نے اخیاب نے یہوشفت سے یہ پوچھا کہ رمات جلاد کو فتح کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ چلے، یہوشفت نے سنا، لیکن وہ خدا کی مرضی دریافت کرنا چاہتا تھا۔ ایک شریر شخص کے خلاف لڑائی کے لیے خداوند سے کیا پوچھیں، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ تو خداوند سے دریافت کر۔ اور اخیاب نے اس کے بعد اس نے اپنے دیوتا کے نبی بھیجے اور جھوٹے نبی لایا، اور اس کا ایک دیوتا تھا، بلکہ ہر ایک کا ایک دیوتا تھا۔ اس کا دیوتا؟ جی بالکل۔ اس نے بال کے تمام جھوٹے نبیوں کو اکٹھا کیا، لیکن ان سب نے اس کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ وہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اور بے شک یہوشفت وہ ابھی بھی خدا کی پرستش کا پہلو رکھتا ہے، اور واقعی الہی پہلو مختلف حالات میں خود ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی خدا کا نبی بچا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ وہ املا کے بیٹے میکایا کے دنوں میں اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کیونکہ وہ خوف زدہ تھے۔ اس نے بتایا ایک باقی ہے، اور اس نے کبھی میرے بارے میں اچھی پیشگوئی نہیں کی۔ بہرحال انہوں نے اس شخص کے پاس اسے بھیجا، اور جو قاصد اسے لینے گیا اس نے اس سے کہا کہ تو بادشاہ کو کچھ برا نہ کہنا، ہم سب نے بھلائی کی باتیں کہی ہیں، اور تو بھی ہماری طرح کہنا کہ بادشاہ سلامتی اور مضبوطی کے ساتھ واپس آئے۔ اس نے کہا مجھے جو خداوند کہے گا میں وہی کہوں گا۔ اس کا پہلا جواب کلام بیان کرنے میں پہلی وفاداری۔ وہ بالکل وہی کہے گا جو خداوند کہتا ہے۔ دوسری چیز وہ پوشیدہ اور نامعلوم تھا،
اور اس شخص نے کبھی اچھی چیزوں کی پیشگوئی نہیں کی اور ہمیشہ کی طرح اس نے برے وقت کی پیشگوئی کی تھی، لہٰذا میں کہوں گا وہ غیر محبوب تھا۔ اور جب وہ آیا اور اس سے سوال پوچھا گیا تو اس نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، جا اور کامیاب ہو۔ ظاہر ہے اس نے یہاں طنزیہ بات کی، تو پس اخیاب نے اسے کہا کہ میں کتنی دفعہ تجھے سچ بولنے کا کہوں، اور اس نے وہ رویا اسے بتائی جو اس نے دیکھی۔ میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پراگندہ دیکھا اور اسی طرح، اور اس نے اسے جواب دیا، کیا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا؟ اور نبی اس کے ساتھ ناراض ہو گئے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اسے مارا، اس نے جارحت اور مصیبت برداشت کی اور بدلہ نہیں۔ پر سچ کہا، صحیح۔ اس نے اپنے الفاظ نہیں بدلے۔ پھر اس نے اسے جیل میں ڈالنے کا حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو، اور اس مرد سے کہا اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ پر اس نے اچھا جواب دیا۔ یہ حیران کن ہے، لیکن ان مشکل حالات میں وہ اکیلا تھا، اور جب وہ جیل میں جا رہا تھا تو اس نے جواب دیا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا بلکہ اس جنگ میں مارا جائے گا۔ یہ ان دو نبیوں کا معاملہ تھا، اور املا کا مغرور بیٹا میکایا ان میں سے ایک تھا۔ اب حاضرین میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ پہلے سلاطین کے 22 باب کی 20ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے۔ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اسے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا۔ اور ایسا ہی کر آیت 23 میں بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ خدا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے بری روحوں کا استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ابتدا کی اور بہکانے اور جھوٹ بولنے والی روح کو اخیاب کو دھوکہ دینے کے لیے بھیجا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز خدا کے اختیار کے نیچے ہے، یہاں تک کہ بری روحیں بھی خدا انہیں بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بری روحیں یا دھوکہ دینے والی روح اور خود شیطان اپنی ساری بادشاہت کے ساتھ صرف ایک تاریخ پس منظر رکھتا ہے جس کے ذریعہ خدا کی سچائی عیاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایوب کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ ناگوار زخموں کے ساتھ ایوب کو مارے اور پھر اسے چھڑائے، کیونکہ کل اختیار خدا کا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایوب نے زبردست سبق سیکھا ہے۔ یہاں خدا نے اس روح کو استعمال کیا ان نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جائے، کیونکہ یہ اخیب کو سزا دینے کا وقت تھا۔ یہاں تک کہ پالوس پہلے کرنتھیوں کے 5 باب میں کہتا ہے کہ زناکار کو شیطان کے حوالہ کیا گیا تاکہ جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی زندگی خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں پالوس خود کہتا ہے کہ شیطان کا قاصد اسے تنگ کر رہا ہے۔ یہ وہ اوزار ہیں جنہیں خدا اپنی مرضی اور منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنے دل میں اخیاب نے دھوکہ دینے والی روح سے بات چیت کی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا دل ایک زرخیز زمین تھا، اور دھوکہ دینے والی روح آسمان سے اخیاب کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسان، یہوشفت جو اخیاب کے ساتھ مل گیا تو خدا نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مداخلت کی۔ صحیح۔ وہ اس سے کیسے پیش آیا؟ اس نے اس کے ساتھ خدا کی بھلائی اور انسان کی اچھی چیزوں کی خدا کی تعریف کے مطابق سلوک کیا تھا، جس نے اگرچہ بری چیزوں کی پیروی کی پھر بھی وہ شخص خدا کی نظر سے مٹایا نہیں جائے گا۔ خدا بھلا ہے اور پوشیدگی کو پسند کرتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کا فضل معاف کرتا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے برتر ہے۔ یہوشفت کو ایماندار بادشاہوں میں شامل کیا گیا، اور سلاطین کی کتاب میں جو حوالہ اس کے متعلق بات کرتا ہے، اور بائبل بھی بتاتی ہے کہ یہ شخص اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا۔ اور ہم اس کی کچھ کمزوریوں کو دیکھیں گے، لیکن وہ شخص عام طور پر ان میں گنا گیا جو راست تھے، مثلاً، اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا، اور کچھ اچھی چیزیں کی گئیں جن کا ذکر ہمیں تواریخ کی کتاب میں واضح ملتا ہے۔ تاہم بدقسمتی سے یہ اخیاب کے ساتھ اس کے تعلق کی
وجہ سے اس نے وہ چیزیں کی جو وہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا۔ ان میں ایک رماد جلاد کی جنگ ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، جس میں وہ تقریباً مارا گیا، لیکن یہ خدا کی عظمت ہے کہ خدا نے اسے معاف کیا۔ اب اخیاب کی ذہانت دیکھیں، اگر وہ ذہین تھا تو یہ بے ترتیب تھا۔ اس نے کہا میں اپنا لباس پہن کر جنگ میں نہیں جاؤں گا بلکہ بھیس بدل کر جاؤں گا، تو اپنا شاہی رتھ لے اور تو فوج کی قیادت کر، تو بادشاہ کا لباس پہن۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں ملنے کی اجازت کس نے دی، تو یہ خدا نہیں جس نے انہیں اس جنگ میں مرنے سے بچایا، خدا نے مداخلت کی۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ خدا کی مداخلت تھی جس نے انہیں اس جنگ میں مرنے سے بچایا، اور خدا نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا جس کا ذکر دوسرے تواریخ کے 19ویں باب میں کیا گیا۔ اور حنانی کے بیٹے یہو نے یہوشافت بادشاہ سے کہا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خدام کے دشمنوں سے محبت رکھے۔ اس بات کے سبب سے خدام کی طرف سے تجھ پر عذاب ہے تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں، کیونکہ تو نے یسیرتوں کو ملک سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا ہے۔ دیکھیں، خدا کبھی بھی اچھی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جبکہ بری چیزوں کے بارے میں وہ خطا اور برائی کو بھول جاتا ہے، بلکہ جو گزر گیا وہ بھول جاتا ہے، اور خدا کی اس نیکی کے پہلو کو جسے خدا خوب جانتا ہے، یہ الہی بھلائی ہے جو خدا کے دل کو بھرتی ہے اور جس کے ذریعے خدا ایمانداروں کو دیکھتا ہے۔ اس نے یہوشافت کو دیکھا اور اسے مرنے سے بچایا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے رائے جانیں۔ یہوشافت کے کردار کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہوشافت جیسے خدا پرست شخص کے لیے کیا وجہ بنی کہ اس نے اخیاب جیسے بدکار شخص کے ساتھ اتحاد کیا؟ کون بتائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پرست بادشاہ یہوشافت نے ایک بدکار شخص اخیاب کے ساتھ اتحاد بنایا اور کہا میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ جبکہ بائبل ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ پس خدا کے لوگوں اور بدکاروں میں ایک جدائی ہے، کیونکہ واقعی بری صحبت اچھی صحبت کو بگاڑ دیتی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ اگلی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے جس میں ہم دوسری تواریخ کی کتاب پڑھیں گے۔ خدا کے خادموں کی محنت اور کوشش کا شکریہ۔ میں دوسری کتاب کے مطالعے کے شروع کرنے کا منتظر رہوں گا، لہٰذا آپ سے دوسری تواریخ کی کتاب کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔